बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। जहां हुकूमत को इकोनॉमी के मामलात में बहुत सारी इस टाइम पर चैलेंजेस का सामना है, वहीं IMF के साथ जो मुआहिदा होता चला जा रहा है और उसके बाद अगले टाइम पे हम लोगों ने जो 24वीं दफा IMF की तरफ जाना है उसको भी एक बड़ी खुशाइंद खबर के तौर पर हमें बताया जा रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि IMF के पास जाने का मतलब ये है कि शराइत का अंबार आम आवाम के कंधों पर डाल देना। लेकिन क्या इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं है? इस टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि एक तरफ तो IMF की तरफ चले गए, 24वीं दफा जाने को तैयार है, लेकिन क्या हम कोई वाकई में इस्लाहात करेंगे जिनकी बुनियाद के ऊपर 25वीं दफा IMF की तरफ हमें ना जाना पड़े? इसी हवाले से एक और सवाल भी बनता है कि ये जो बर्डन आएगा, सारा टैक्सेस का बर्डन, जो IMF की शराइत का बर्डन, सब्सिडी ना होना, बिजली की कीमतें बढ़ना, गैस की कीमतें बढ़ना, फ्यूल की कीमतें बढ़ना, ये सारी की सारी किसके ऊपर डाली जाएंगी? अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश की है, सुने जरा। वजीर आजम का तमाम तर फोकस ये है कि बोझ उन तबकात पे डाला जाए जो सकत रखते हैं इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए। अशराफिया की बात होती है कि जो अशराफिया इस मुल्क की है, जो इस मुल्क की सहूलतों से भी फायदा उठाती है, तो ज्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा। और जो पिसे हुए तबकात हैं वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अवाम के लिए मजीद रिलीफ का भी ऐलान किया जाएगा। मेजोरिटी कैबिनेट मेंबर्स जो है वो प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये जो फ्यूल की आपने बात की, ये वाकई बहुत बड़ा खर्चा है हुकूमत का, इसको भी कम किया जाएगा। सिर्फ इसको कम नहीं किया जाएगा, अता तारड़ साहब ने यह भी बता दिया कि नीयत साफ है हुकूमत की। सुने। पाकिस्तान ने ये तहिया किया है कि कारकर्दगी को जांचा जाएगा, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, तजारती खसारे को कम करना, ज़र मुबादला को बढ़ाना, जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना, पूरा FBR का निजाम जिससे टैक्स कलेक्शन होती है। वजीर आज़म जल्द कौम को खुशखबरी देंगे कि बड़ी तेजी से उस पर काम हो रहा है। जो करप्ट अफसरान है FBR के, वजीर आजम साहब की जबान में उनकी परेड करवाना, ये भी तरजीहात में शामिल है। जिनका काम कोई नहीं, उनको मर्ज करेंगे दूसरे महकमों के साथ। हमारी नीयत साफ है, विजन क्लियर है और इन अहदाफ को पूरा करने में अपना खून पसीना लगाएंगे। अच्छा, एक तरफ अता तारड़ साहब खुशखबरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर जो कि अभी भी PMLN का बाकायदा हिस्सा है, मैंने कंफर्म कर लिया था कल अपने प्रोग्राम में, उन्होंने फरमाया है कि जब बजट आएगा तो बली के बकरे की जरूरत होगी। अब बली के बकरे का मतलब और इशारा था उनका फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ। सुन लें जरा वो भी। जब बजट आएगा, फॉर एग्जांपल अब से 2 महीने बाद तकरीबन बजट आना है, बजट IMF मैंडेटेड बजट होगा और उसमें सख्त फैसले होंगे, उसके ऊपर रिएक्शन होगा। अभी बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो प्रेशर आना शुरू होगा। अब उस प्रेशर में फिर इंटरनल पार्टी में फिर एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठानी शुरू की जाती है कि जी ये क्या हो गया, ये देखें इससे तो संभल ही नहीं रहा, महंगाई कितनी होगी या क्या हो गया। अगर वो पार्टी ये समझेगी कि ये अनपॉपुलर पार्टी को मजीद कर रहे हैं ये फैसले, तो वो किसी को तो बकरा बनाएंगे। तो और वो जो बली का बकरा है वो औरंगजेब साहब बली का बकरा, ये ऊपर तलवार लटक जाए और इसहाक डार साहब वापस आ जाए। अब ये इसहाक डार साहब को साइड पे करने का मकसद ये था कि बली का बकरा बनाकर उनको बाद में लेकर आया जाए, तो बड़ी अजीब सी बात होगी। लेकिन नाराजगियां डार साहब से वैसे भी बहुत सारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस के कुछ ना कुछ मामलात के अंदर कहीं ना कहीं हमें शैडोज में, लर्किंग शैडोज में नजर जरूर आते हैं। बहरहाल एक और सवाल मैंने पूछा था मोहम्मद जुबैर साहब से कल, वो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करवा दूं, क्योंकि वो सवाल जो है ना वो डायरेक्टली अभी हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनसे रिलेटेड है। शाहिद खाकान अब्बास साहब हमारे साथ बैठे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, वो नई पार्टी की जो हमने बात की थी, बड़े अरसे से हम बात कर रहे हैं, वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक नए पॉलिटिकल इनिशिएटिव की जरूरत है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में कोशिश है कि एक नई जमात है वो जो मुल्क के मामलात की, मुल्क के मसाइल की हल की बात कर सके। सो दिस इज ब्रेकिंग, अगले 1-2 महीने में शाहिद खाकान अब्बासी साहब नई जमात लेके आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब लेके नहीं आ रहे, कौन लेके मुशावरत है। देखिए, जमात एक शख्स की नहीं होती, मुशावरत से जमात बनती है, मुशावरत जारी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। 1-2 महीने का टाइम? जी, मेरे ख्याल 1-2 महीने में, यानी अप्रैल मई में हम देखेंगे कि नई जमात आ जाएगी। अच्छा, ये नई जमात के बारे में ना मोहम्मद जुबैर साहब से भी मैंने कल सवाल किया था। वैसे मैंने सोचा कि अब्बास साहब ना हुआ है कि जमात बनाएंगे तो उसमें कौन कौन जाएगा, मोहम्मद जुबैर साहब ने क्या फरमाया, जरा वो भी सुन लीजिएगा।
नई जमात के स्पेस है क्योंकि ये जो तीन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीटीआई, पीएमएलएन और पीवीपी, आई थिंक इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हो चुकी हैं इनकी अपने इंटरनल पॉलिसी मेकिंग में। कॉन्ट्रडिक्शन है। यू डोंट इवन नो कि व्हाट पीएमएलएन स्टैंड्स फॉर टुडे। जब कोई नई जमात बनेगी उसके क्या मैनिफेस्टो है, क्या उसका आउटलुक है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के हवाले से, इकोनॉमिक विजन क्या है, तो वो अगर वो सब मेरे सोच से मुताबिकत रखेगा तो आई विल श्योर जॉइन इट। नवाज साहब, एक और शख्सियत तैयार है नई जमात ज्वाइन करने को, ऑफर करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब जी को? देखिए, ऑफर की बात नहीं होती, जो भी ज्वाइन करना चाहे हम हाजिर हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो आज उन्होंने कहा, आज जो तीनों बड़ी जमातें हैं ये सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं और ना वहाँ मुझे वो सोच, ना वो फिक्र, ना वो सलाहियत नज़र आती है जो आज के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। तो इसलिए हम ये समझते हैं, बहुत से लोग ये हैं जो इससे इत्तेफाक करते हैं कि एक नई जमात होनी चाहिए जो मुल्क के मसाइल का हल दे सके। लेकिन वो नई जमात का आईपीपी वाला या वो पीटीआईपी वाला हाल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी सबसे बड़ी गारंटी ये है कि ये जमात इलेक्शन में नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि जमात जो है मुशावरत से बन रही है और रातों रात नमूदार नहीं हो रही। तो वो जमातें जो बनती हैं उनका हशर भी आपने देख लिया है। ये बहुत अरसे से हमने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, पता नहीं क्या क्या बनाते आए हैं, वो कन्वेंशन लीग बनाई, पता नहीं क्या क्या बनाते रहे हैं। वो सब एक मकसद के लिए होती हैं। इस जमात का मकसद मुल्क के मसाइल के अच्छा, एक चीज क्लियर कर दीजिएगा अब्बास साहब, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग अबाउट दिस। और जब नई जमात बनती है तो उसके पीछे यही मुहर्रिकात होते हैं कि कहीं कोई खुफिया हाथ है जो कि जमात बना रहे हैं। आपको याद है पीटीआई भी जब इख्तिदार में आ रही थी तब भी यही कहा गया था खुफिया हाथों की वजह से। एम्पायर की उंगली की खुद बात किया करते थे बानी तहरीके इंसाफ। आपकी जो जमात बनेगी इसके पीछे भी कोई खुफिया हाथ तो नहीं होंगे? जी, खुफिया हाथ ने कभी पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं है, तो हम खुफिया हाथ वाले लोग नहीं हैं। हम तो जो बात है सामने करनी है और मुल्क के मसाइल की बात करनी है। हमें इक़्तिदार बना इक़्तिदार नहीं चाहिए, इक़्तिदार की हवस यहाँ नहीं है। यही सोच है कि मुल्क के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा कर सके। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला तो इकोनॉमी का आ जाएगा। आपने सुनिया अभी मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि कोई बली का बकरा तो बनेगा, जब बजट आएगा महंगाई होगी, अवाम सवाल पूछेंगे, इतनी सारी चीजें होंगी तो किसी को बली का बकरा तो बनाना पड़ेगा। इज दिस व्हाई इसहाक डार साहब इज ऑन द साइड लाइन और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो सामने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। मुश्किल हालात हैं और फैसले भी मुश्किल होंगे और मुश्किल फैसलों का असर अवाम पे ही पड़ता है। आईएमएफ कोई कामयाबी नहीं है। आईएमएफ तो नाकामी का एतराफ़ होता है कि हम अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सके, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है। तो आप जाते हैं आईएमएफ के पास, वो आपको फार्मूला देते हैं कि जब इतने पैसे आपको सपोर्ट में देंगे, साथ ये काम आपने करने हैं ताकि हमारी रकम हमको वापस मिल सके। तो उसका बोझ अवाम पे ही पड़ता है। तो जब आप अपने आमदन नहीं बढ़ा सकेंगे, अपनी नाकामी को ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी अखराजात काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको अज़ाफ़ी टैक्स लगाना पड़ता है। जो आईएमएफ आपको फार्मूला बताती है, इस पर ये लगा दें, इस पर ये लगा दें, वो आप लगाते हैं, बोझ अवाम पे पड़ता है, महंगाई होती है और फिर उसमें किसी को बकरा बनाएं या जो भी करें। लेकिन वहाँ पे डार साहब हों या औरंगजेब साहब हों या कोई भी हो, अगर वो इकॉनमी को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर ये बोझ मुस्तकिल बन जाता है। ये इनएविटेबल है बस, साहब ये होना ही होना है, जो भी बैठा हो फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी। जी, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, बात ये है। कैसे मैनेज करना चाहिए अभी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो कह रहे हैं हम लोग अभी टैक्स तो लगाएंगे, बर्डन डालेंगे, अभी तो आपको ये करना पड़ेगा ना। अभी तो आप चले गए आईएमएफ में, उसके बाद आपने खुद अपने हालात को मैनेज करना है कि कैसे आपने अपनी आमदन बढ़ानी है, कैसे उस बोझ को, उसकी तकसीम बोझ की कैसे होगी, फिर आपने अपनी इकॉनमी को कैसे ग्रो करना है, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे मीट करना है। ये आपके चैलेंजेस हैं। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट और मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं बात साहब, लेकिन तारर साहब ने ये फरमाया है कि हम बर्डन उस पे डालेंगे जो अफोर्डेबिलिटी रखता है। और हमें पता है वो रिटेलर्स बड़े अरसे से देव नॉट बीन एबल टू, वो टैक्स नेट में आने की कोशिश भी करें तो टैक्स नेट में नहीं आते। अब कल से ये मामला शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर पर उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आने का। एक रिटेलिएशन तो आती ही आती है, लेकिन डू यू थिंक कि ये कदम जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या नहीं? देखिए, जो शख्स भी मुल्क में कारोबार करता है उसकी जिम्मेदारी होती है टैक्स देना, लेकिन वो टैक्स कैसे अदा करता है ये बड़ा ज़रूरी आंसर होता है। हम जो ये कोशिश करते हैं, आप टैक्स नेट में चले जाएं, आपको एफबीआर आपका दिमाग ख़राब कर देगी, आपको कारोबार करने ही नहीं देगी। इसलिए आपको कोई ऐसा रास्ता देना है जिससे
آپ کی ڈاکیومنٹیشن بھی ہو جائے اکانومی کی, سارے ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں, اور ان پہ جو یہ ایک ظلم کا بوجھ پڑتا ہے, جہاں ایف بی آر والے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کے نوٹس بھیج دیتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ فریز کر لیتے ہیں صرف اپنے ہدف پورے کرنے کے لیے, تو پھر معاملہ نہیں چلتا. تو میرا خیال, ذاتی خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ جو فکس ٹیکسیشن ہے, جتنے ہمیں 2000 دے دیں, 5000 دے دیں, اس بات سے ہٹ کر آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں. وہ ان کو کہیں کہ آپ پارٹنرشپ بنائیں یا لمیٹڈ کمپنی بنائیں, جو بھی ایک کارپوریٹ سیٹ اپ ہو, اور وہ پروفٹ اور لاس کی بنیاد پہ ٹیکس ادا کریں. رائٹ. لیکن نواز صاحب, پاکستانیوں کے بارے میں نے ایک چیز بڑی آبزرو کی ہے, وہ یہ کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے کو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. ان قوموں میں سے ہیں جو کہ ٹاپ کی قومیں ہیں جو کہ صدقہ زکوٰۃ دیتی ہیں, لیکن ٹیکس کے معاملے پہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ حکومت جو ہے وہ صحیح جگہ پر ٹیکس لگائے گی. اس کے اندر حکومت کا قصور ہے, عوام کا قصور ہے؟ دیکھیے, عوام قصور تو, اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے ہمارے دل میں, یہ اللہ کا کرم ہے, تو ہم صدقہ اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں. حکومت کا خوف نہیں ہے, حکومت کو پیسے نہیں دیں گے, حالانکہ وہ بھی ایک شہری کے طور پہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ساری بنیادی بات ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو ٹیکس کوئی بھی ادا نہیں کرے گا. حکومت کو خوف رکھنا چاہیے عوام پہ. جی, حکومت خوف ایسا رکھے کہ جو ایکویٹیبل ہو, یعنی وہ مناسب ہو. اگر آپ بوجھ اتنا ڈالیں گے کہ کوئی کاروبار ہی نہ کر سکے, یا نظام کو اتنا مشکل بنا دیں گے کہ اس میں اندر کوئی شامل ہی نہ ہو سکے, اس کی زندگی اجیران کر دیں, اس کی زندگی اس کو چلنے ہی نہ دیں, تو پھر کاروبار نہیں چلتا. ساری دنیا نے آج ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وہ عوام کی زندگی سے باہر نکل رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے سمپلیفائی کر دیا انہوں نے گورننس کو. ہم گورننس کو روز بروز پیچیدہ کرتے جاتے ہیں, کبھی یہاں سے یہ آ گیا, کبھی وہاں سے وہ بنا دیا, ہر نئے ادارہ بنا دیتے ہیں. تو ہمیں ذرا بڑی کلیئرٹی سے بتانا پڑے گا. ادارہ تو ابھی ایس آئی ایف سی بنا ہے, آپ کو اس کے اوپر کوئی؟ ایس آئی ایف سی پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ایس آئی ایف سی کام کرے. کابینہ آپ کی موجود تھی, ایس آئی ایف سی کی ضرورت نہیں تھی. ایس آئی ایف سی کیوں بنا؟ کیونکہ آپ پیپرا رولز آپ کے جو ہیں وہ کارآمد نہیں ہیں, وہ کاروبار ملک کے اندر چلنے نہیں دیتے. نیب آپ کا اس نے حکومت کو مفلوج کیا ہوا ہے. تو آپ نے ان دو چیزوں سے انویسٹمنٹ کو باہر نکال دیا, اس کو ایک یہ کور دے دیا کہ تم جو انویسٹمنٹ ایس آئی ایف سی کے ذریعے آئے گی اس پہ اس کا قدغن نہیں ہوگی. تو اس قسم کی ہم نے, یہ بات ہوتی ہے, پالیسی وہ ہوتی ہے جو سب پہ لاگو ہو. یہ ممکن نہیں کہ ایک پالیسی مجھ پہ لاگو ہو دوسرے پہ لاگو نہ ہو. جو لوگ ایس آئی ایف سی باہر, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ رائٹ. اچھا عباس صاحب, ذرا سیاست کی طرف چلتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آنا چاہ رہی ہے اور آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے. مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے, ہم لوگوں کو ہمارا رائٹ نہیں مل رہا, سینٹ کے اندر ہم لوگوں کے جو نمبر گیم ہے وہ افیکٹ ہوگی. اس سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے ٹائمز, اور اس کو ملائیں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے, اس سے آپ کو کوئی ایک بلڈ ہوتے ہوئے سچویشن نظر آ رہی ہے جہاں حکومت کے لیے اور زیادہ پرابلمٹک؟ دیکھیں, ان باتوں کو ملائیں نا, آپ ان باتوں کو یہ دیکھیں کہ باتیں کتنی سنجیدہ ہیں. کیا الیکشن کی چوری ایک سنجیدہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا الیکشن چوری ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ آج سڑک پہ چل جائیں, لوگوں سے پوچھیں, الیکشن کے بارے میں کوئی بات کرنے, مایوسی کا ایک بہت بڑا عنصر آ گیا ہے. سڑک پہ آنا, اپوزیشن کرنا پارلیمنٹ کے اندر, یہ ان کا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. لیکن کیا آج جو ملک کی اپوزیشن ہے, یہ اپوزیشن ہے بھی یا نہیں ہے؟ جو ملک کی حکومت ہے وہ ملک کی حکومت ہے بھی یا نہیں ہے؟ آج تو اکثریت ہی مشکوک ہے. یعنی میں یقین کریں, میں نے زندگی میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو آج ہیں, کہ جو جیتنے والے بھی شرمندہ ہیں اور ہارنے والے کچھ کم شرمندہ ہیں. تو یہ پتہ نہیں معاملات کیا بنیں گے. تو اس سے کیسے آگے نکلیں گے؟ 6 ججز نے, ایک ہائی کورٹ کے ججوں نے, جو میرا خیال ہے کہ 75% ہیں اس ہائی کورٹ کے ججز میں سے, انہوں نے خط لکھا. خط پڑھیں تو مجھے تو بڑا دکھ اور تشویش بھی ہوئی کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے. اگر یہ باتیں درست ہیں, اور یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو انصاف دیتے ہیں, جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, آج وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلے کرنے کے قابل نہیں, ہم پہ دباؤ ہے. تو کیسے ملک چلیں گے؟ آپ کے نظر میں جو تصدق حسین جیلانی صاحب والا معاملہ کمیشن بنا ہے, ان کی سربراہی کے انڈر, آپ کو لگتا ہے یہ طریقہ کار صحیح ہے سالو کرنے کا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو اس پہ تشویش ہے, وہ کہتے ہیں کہ کمیشن نہیں بننا چاہیے, either it should go to چیف جسٹس himself یا obviously the other way. دیکھیے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل موجود ہے, یہ ایشو ان کا تھا میری نظر میں.
کمیشن انویسٹیگیٹ کرتا ہے کسی واقعے کو، اس کو آپ واقعہ سمجھتے ہیں، تو کمیشن جو بنتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ مجرموں کو چھپانے کے لیے اور جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے بنتے ہیں۔ آپ پوری کمیشنوں کی ایک تاریخ دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے کمیشن بنائے چینی کی چوری پہ، چینی کی قیمت بڑھنے پہ، غائب ہو گیا۔ انہوں نے کمیشن بنایا ملک کی ڈیٹ کا، انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہو گیا، کرپشن ہوئی ہے، ڈیٹ ہو گیا بہت زیادہ، قرضہ ہو گیا ہے، انہوں نے کمیشن بنایا۔ آج جو ملک کا قرضہ ہے اس میں تقریباً آدھا عمران خان صاحب نے خود لیا ہوا ہے۔ تو ہم اس سے پہلے وہ کمیشن بنے تھے، پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے، یہ مسنگ پرسن کا کمیشن بنا ہوا ہے، تو حمود الرحمان کمیشن سے آگے محمود الرحمان کمیشن تھے، اس سے پہلے بھی بہت سے کمیشن، ان کی تاریخ اچھی نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا اس کی سنجیدگی کا شاید ہمیں احساس نہیں ہے کہ جس ملک کے دنیا اس پہ آج آپ پہ نظر لگائے بیٹھی ہے، اب کریں گے کیا؟ ایک ملک کے جج کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے، یعنی آپ کے پورے عدل کے نظام پہ انگلی اٹھ گئی ہے۔ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا بس اب؟ آئی ڈی میں نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یہ دائرہ کار نہیں۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ آج جو ہمارے آپ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر نہیں، آج ججز نے الزام لگایا۔ آج ججز، آپ کے جج کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ وہ پرچہ درج کرائیں، کیا کریں گے؟ آپ کی نظر میں ایک کمیشن بن گیا، کمیشن بن گیا، اچھی بات ہے، کمیشن بھی اپنا کام کرے، لیکن یہ معاملہ میری نظر میں اتنا سنجیدہ ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس بات کو لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں لیں گے تو اپنے کام میں کوتاہی کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سیریسلی لیں۔ رائٹ۔ اچھا، معاملات ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باز صاحب آپ کو؟ کیونکہ اس سے پہلے جب میری اور آپ کی بات ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ آپ نے کہا تھا کہ مایوسی بہت زیادہ ہے، کوئی مایوسی کا لیول کم ہوا ہے یا ایز از ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ آپ جائیں پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، اس الیکشن کے حوالے سے، اس حکومت کے حوالے سے مایوسی ہے لوگوں کے اندر۔ اور حکومت آپ کو لگتا ہے ڈو یو ہیو اینی ہوپس کہ حکومت کچھ کر پائے گی؟ بیکاز اللہ کرے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں، میں حقیقت دعا ہی کر سکتا ہوں۔ نہیں، آپ اپنا انالیسس نہیں، میں نہیں کہوں گا پرائم منسٹر رہنا کوئی جرم نہیں ہے، میں انالیسس نہیں کرنا چاہتا، میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مطلب دعا کے علاوہ اور کوئی دوا نہیں ہے؟ دعا سے بڑی دعا کون سی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے؟ اور میں کیا دعا دوں؟ وہ تو دعا ان کا کام ہے، میرا کام ہے دعا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کہیں ان دا مڈ آف اٹ غائب تو نہیں ہو جائے گی کہیں عباس صاحب؟ آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا لینا دینا؟ پیپلز پارٹی نے سیاست اچھی کھیلی ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، پر سیاست اچھی ہے۔ صدر کا عہدہ بھی ان کے پاس ہے، سینیٹ بھی ان کے پاس ہے، 2 صوبائی حکومتیں بھی ہیں، اور حکومت میں شامل بھی نہیں ہے، حکومت کا بوجھ بھی نہیں ہے، اور حکومت کے فائدے بھی ہیں، حکومت کے بغیر چلے گی بھی نہیں۔ حالانکہ اب شاید کوشش نظر آتی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے اکثریت جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر ہو جائے تو اچھی بات ہے، وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ ایک چھوٹی اکثریت بھی رہ کر حکومت چلا سکتے ہیں، اور اکثریت بن کر بھی حکومت نہیں چلتی۔ اس کا آپ نے دیکھا ہوگا 97 میں جو 2/3 اکثریت کی حکومت بنی تھی، وہ بالکل نہ چل سکی۔ یہ غیر فطری ہوتی ہے جو ایک بڑی میجورٹی جو ہوتی ہے جمہوریت کے اندر، پارلیمنٹری جمہوریت کے اندر۔ تو اب دیکھیں، دعا، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں۔ آپ نے سب کو دعا پہ لگا دیا۔ اچھا، اس ٹائم پر ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے سائملٹینیسلی، اور وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں جی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایک مجرم سے معاہدہ کرنا ملاقاتوں کے اوپر ان ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ کی نظر میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا پھر جینوئن کیسز؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ وہ بانی ہے کہ نام بھی ان کا بھی ہے؟ نہیں، نام ہے، لے سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اچھا، بہرحال وہ جیل میں ہیں، ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں، بہت سے لوگ جیلوں میں گئے ہیں۔ تو سپرنٹینڈنٹ سے آپ کا ہر روز کا واسطہ رہتا ہے وہاں پہ، آپ اس کے یعنی دائرہ اختیار کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کی ذمہ داری اس کے پاس ہوتی ہے، اور آپ کے معاملات کا اختیار بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس سے بات نہ کرنا، یہ کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، بات کرنی پڑتی ہے۔ معاہدہ
نہیں معاہدہ نہیں ہوتا, کوئی ریٹرن معاہدہ تو آپ نہیں کرتے ہیں نا. Oh, that is exactly what he's saying کہ منڈے کیا ٹیوزڈے اور تھرسڈے کی ملاقاتوں کا معاہدہ ہونا کسی جی، دن, ایسے پھر تو ہوتا ہے. 90,000 لوگ ہیں ان کو یہ رائٹ دیا جائے. یہ سب کو رائٹ ہوتا ہے, سب کو رائٹ ہوتا ہے. حکومت لے سکتی ہے, حکومت بند کر دے, نہ دے معاہدہ, یہ کوئی نئی بات ہے. پھر مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست والی وہ بات کدھر ہے؟ مزاحمت جو ہے, آپ ایک پولیٹیکل, ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم سب پولیٹیکل پرزنر, میں خود بھی رہا ہوں, عمران خان صاحب سے زیادہ رہا ہوں, تو آپ کو ہوتا ہے کچھ, آپ کی وہاں عزت ہوتی ہے, سب جانتے ہیں کہ سب یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, کل ختم ہو جائیں گے, ہر آدمی یہ جانتا ہے. تو ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم رہا, اس کو عزت دی جاتی ہے وہاں پہ. تو ملاقات وہی 1 گھنٹہ ملاقات ہوتی ہے ہفتے میں, 1 گھنٹہ فیملی کی ہوتی ہے, 1 گھنٹہ وکیلوں کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کورٹ سے آرڈر لے کر آج اس کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نہ سپرنٹ کو دے سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے, یہی قانون ہے. رائٹ. اچھا بھائی صاحب, میرے پاس چند ہی منٹ رہ گئے ہیں سیگمنٹ کے لیے. آئی وانٹ ٹو بی کلیئر, آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, وفاق کے ہیڈ آف دا گورنمنٹ رہے ہیں. یہاں اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے ودن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے کو فیڈرل گورنمنٹ سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے ہیں. ایک ایسا صوبہ ہے جہاں بہت زیادہ گڑبڑ ہے, اور پی ٹی آئی کا یہ آفیشیل موقف نہیں ہے, یہ کچھ سینئر رہنماؤں کا موقف ہے. پاکستان کے پی کے پروونس کے اندر ویسے ہی سیکیورٹی کے معاملات بہت گڑبڑ جا رہے ہیں, کنٹینیوس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور ان کو کرب کرنے کے لیے فورسز کی کنٹینیوس ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت ہوگی سی ایم کے پی کے کی طرف سے, کنسیڈرنگ کہ ہی از بین ایکٹنگ ویری میچورلی سو فار؟ دیکھیں, میچورلی کی بات نہیں ہوتی, آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے صوبے کو چلائیں. آپ نے سیاست کر لی نا, اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں, آپ نے حکومت بنا لی ہے, اب آپ آئین کے ماتحت ہیں, آپ کی تعلق ہیں صوبے کے اندر بھی, وفاق کے ساتھ بھی, دیگر اداروں کے ساتھ بھی, جو آئین ڈٹرمن کرتا ہے, جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے نہ کریں, نقصان آپ کا ہی, صوبے کا ہی ہوگا. ذمہ داری ہے علی امین گنڈا پر, یہ ذمہ داری ہے نا, سودے کی ذمہ داری. آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا, آپ قانونی طریقے سے ہٹائے جا سکتے ہیں. رائٹ. شاہد خاقان عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف بریک کے بعد ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی کچھ معاملات پہ جانیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. آج آپ کو پتہ ہے ایک جلسے کے اندر شیر افضل مروت صاحب نے ایک بات کہی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس لیے کیونکہ ایک تو آزادی عدلیہ کی بات, اوپر سے بانی پاکستان تحریک انصاف کی آزادی کی بات, بہت ساری چیزیں ہیں جس فرنٹ کے اوپر, اور آبویسلی مینڈیٹ کی آزادی کی بات. یہ سارے فرنٹس ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پر لڑ رہی ہے, یا ایٹ لیسٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا موقف مانا جائے. ان کا موقف صحیح ہے یا نہیں ہے, دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. مروت صاحب نے کیا فرمایا, ذرا پہلے وہ سنیں. پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک مضبوط چٹان ثابت ہوگی. عدلیہ پہ اگلا وار کرنے سے پہلے آپ نے پاکستان سے عوام کو سبق کرنا ہوگا. ہم آپ کو عدلیہ میں دخیل کاری کی اجازت نہیں دے سکتے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. یہ ایک تو پاکستانی عوام کو ذبح کرنا ہوگا, یہ اتنا زیادہ ایکسٹریم کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں. عدلیہ کے 6 ججز نے لیٹر لکھا ہے, اس کا ڈیو پروسیس ہونا ہے, وہ ڈیو پروسیس ہوگا. ایک کمیشن بن چکا ہے, تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ ان کا کریئر بڑا اچھا, بڑا کلین رہا ہے, وہ اس کے ہیڈ بن رہے ہیں. آپ کو اعتراض تو ہے, لیکن پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم چیلنج کریں گے. چیلنج کرنے تک کی تو بات صحیح ہے مروت صاحب, یہ عوام کو ذبح کرنا اور اگلا وار کرنا, مطلب اس کو بہت زیادہ جنگ کی کیفیت بنا کر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جنگ تو جاری ہے پاکستان میں 2 سالوں سے, آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی. جو عوام پاکستان 2 سالوں سے رول رہے ہیں, بنیادی انسانی حقوق کی جس بے-رحمی سے پامالی ہو رہی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کارکنان لیڈرز کے ساتھ جو ہوا اور جو پوری قوم نے دیکھا, اور جس طرح انصاف کا جنازہ نکالا گیا, قانون کی حکمرانی کو ملیہ میٹ کیا گیا, یہ جنگ نہیں تھی تو کیا تھی. اور جس معاشرے میں انصاف کا جنازہ نکلنے پہ کوئی قوم اٹھے نا, وہاں الو ہی بولتے ہیں,
اور ظلم اور جبر کے ساتھ تو رہا جا سکتا ہے، لیکن ناانصافی کے ساتھ معاشرے نہ زندہ رہ سکتی ہے نہ پروان چڑھ سکتی ہے۔ لہذا اگر پاکستانیوں سے انصاف، جو رہا سہا انصاف ہے، وہ بھی اگر چھینا جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس معاشرے میں ہم شاید پنپ سکے، چل سکے، یہ ملک چل سکے۔ اور ذبح کرنے کی بات، ذبح تو ہو رہے ہیں ہم، جمہوریت بھی ذبح ہو رہی ہے، قانون کی حکمرانی بھی ذبح ہو رہی ہے، دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ مینڈیٹ کی چوری، صدی کا انقلاب آیا تھا، جس طریقے سے 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، تو یہ قانون کی حکمرانی اگر اس ریاست، اس ملک میں ہوتی تو یہ اس طرح یہ کر پاتے جو نجیدوں کی طرح یہ جپٹ پڑے۔ The situation is interesting. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف ختم ہو گیا، انصاف کی فراہمی نہیں ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے تک پی ایم ایل این یہ بات کہا کرتی تھی کہ انصاف کی فراہمی ختم ہو گئی ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت باقاعدہ طور پر کلوڈ کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے تھرو جوڈیشری۔ چہرے بدل گئے ہیں، باتیں وہی ہیں مروت صاحب؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جس وقت جو رویہ روا رکھا گیا تھا، اس میں کوئی ایک مثال دیں کہ اتنے وسیع پیمانے پہ لاکھوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی پامالی ہوئی ہو۔ کوئی ایک مثال دیں کہ اس طرح دندناتے ہوئے غنڈوں کی طرح ریاستی اہلکار، پولیس لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھسے ہو۔ ایک مثال دیں اس طرح کسی پارٹی کو توڑا گیا ہو اور ان کے لیڈرز کو سکرین پہ لا کے اور پھر کہیں پہ میڈیا پرسن کے تھرو اس طرح ٹویٹر ان کی زبان میں طوطے کی طرح رٹائے گئے الفاظ ڈال کے میڈیا پہ پیش کیا گیا ہو۔ ایک مثال دیں کہ 10,000 لوگ 9 مئی کے بعد 24 گھنٹوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور اس بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے اس پروسیس 2 سالوں سے کم و بیش 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، اور اس الیکشن کے مینڈیٹ کے مروت صاحب یہ فگر آپ کو کدھر سے ملی ہے؟ مطلب 2 کروڑ ایک فلائنگ فگر دے دینا تو بات الگ ہے، لیکن یہ فگر آپ جو کوٹ کر رہے ہیں، اٹ ہیز ٹو ہیو سم ڈیٹا بیہائنڈ اٹ، یا آپ 2 کروڑ کی عوام کی بات۔ اور آپ نے فرمایا کہ چادر چار دیواری، آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کو توڑا گیا تھا اور پھر داخل ہوا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاسی کارکن کے گھر میں گئے ہوں اور اس طرح سے معاملات ہوئے ہوں۔ وی ڈو ریمبر، آپ کو یاد ہے مشرف والا کو، ناٹ جسٹ دیٹ، اس ٹائم پر یہ بھی مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ کسی جماعت نے 9 مئی ٹائپ کوئی کام بھی کیا ہو؟ نہ کسی جماعت کے ساتھ 9 مئی ٹائپ والا کام ہوا ہے، صرف ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ نہیں، 9 مئی اور کسی جماعت نے بھی نہیں کیا مروت صاحب؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو 9 مئی کا جو ڈرامہ ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے۔ 9 مئی کو مائنس کر لیں تو کوئی جواز نہیں رہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں بچتا ہے ہم پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے، یہ تو ایک جواز کھڑا گیا۔ آپ کا الزام ہے یہ، بٹ تھنک آبویسلی گجرانوالہ کے اندر 51 لوگوں کو 5 سال کی سزا مل چکی ہے مروت صاحب۔ سو ڈیو جوڈیشل پروسیس ہوا ہے، آپ بھی جوڈیشری کا حصہ رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کچھ کی جماعت کے بارے میں، ذرا وہ بھی سنیے گا ایک دفعہ۔ اس تحریک سے جو کہ ملک میں فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے ہوگی، اس سے یقیناً حکومت جو ہے وہ نپٹے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بالکل ہم بھی اس سے جو ہے وہ نپٹیں گے۔ یہ کوئی تحریک جو ہے نہیں چلا سکیں گے۔ لیں جی مروت صاحب، آپ لوگ تحریک کی بات کر رہے ہیں، احتجاج کی بات کر رہے ہیں، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی عوام کو ذبح کرنا ہوگا، اگر اس طرح کی بات ہوئی، یعنی یہ اس ٹائپ کی باتیں کر رہے تھے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں کوئی تحریک نہیں ہے، پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے نمٹیں گے۔ حکومت میں جو پارٹی ہے یعنی پی ایم ایل این، اس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی بے شک وہ حکومت یا کابینہ میں نہیں ہے، پھر بھی نمٹیں گے۔ ہاں بالکل قابض ہیں، قبضہ مافیا ہیں، ہماری حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کیا نپٹے گا؟ اس کے ساتھ تو ہم نے 8 فروری کو نپٹ لیا، اس کی شکل آئینے میں دکھا دی، ہارا ہوا ہے
اور یہ نپٹنے کی صلاحیت رکھتا تو میدان میں ہمارے ساتھ نپٹنا، ووٹ کی طاقت پہ بتاتا کہ کیا اوقات ہے ان کی. ہم نے بتا دیا. یہ جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے فورم 47 پہ بنا ہوا MNA ہے، ذیلی طور پہ وزیر اعظم، اور اسی طرح ان کی بھتیجی ہاری ہوئی MP ہیں، وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. تو لہذا یہ کیا ہم سے نپٹیں گے؟ نپٹے تو 8 فروری کو عوام میں پاکستان ان سے نپٹ گئے. ان کو ان کی اوقات بتا دی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور یہ جو انڈر لائن میسج ہے اس کی ہمیں خوب سمجھ آ رہی ہے. گزارش یہ ہے، ہمیں بھی سمجھا دیں مروت صاحب، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جب نکلے، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں بھی سمجھا دیں. میں سمجھ رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم نپٹنا جانتے ہیں، آپ بھی نپٹنا جانتے ہیں. پہلی آپ کے ساتھ 8 فروری کو ہم نپٹے ہیں، اور اب جب عوام کی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے نکلیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ ظالم ہیں، آپ نے مارا ہے ہمیں 2 سال، ہماری چمڑی اتاری ہے آپ نے ہماری خواتین کو جیلوں میں ڈالا ہے، آپ نے 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا ہے، آپ نے ہر وہ غیر انسانی غیر اخلاقی فعل کا ارتکاب کیا ہے جو انسان نہیں کرتے ہیں، جو ان 2 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے سہولت کاروں نے. تو لہذا ہم جب احتجاج کے لیے نکلیں گے اس دفعہ، ہمارے پاس کوئی سٹیکس رہی نہیں. آپ نے مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے، ہمارا لیڈر پابند سلاسل ہے، ہماری ہی سیٹوں پہ ان کے لوگ براجمان ہیں، ریزرو سیٹیں چھین لی ہیں. کیا چھوڑا ہے آپ نے ہمارے ساتھ؟ کوئی سٹیکس رہ گئے ہمارے؟ ابھی جو اپوزیشن لیڈر کا مروت صاحب، آپ کیونکہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی بات ہی کر رہے ہیں، تو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، PMLN کی عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل، اڈیالہ جیل اور ایک مجرم کی بیچ میں معاہدہ ہونا بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. اس طرح پہلے نہیں ہوا کبھی کہ ملاقاتوں کے حوالے سے ایک معاہدہ ہو. آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا جو رائٹ ہے وہ ان کو دیا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جتنے 90,000 لاکھ جتنے بھی جیل کے اندر لوگ بند ہیں ان کو سب کو یہ ایک فیسلٹی دی جائے جو بانی PTI کو دی جا رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بانی PTI کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اس کا AC بھی نکال لو اور کمرے سے TV بھی نکال لو، گدا بھی نکال لو، اس طرح کی باتیں بھی ہوا کرتی تھی. سیاسی بیان تھے نا، نہ AC نکالا گیا، نہ گدا نکالا گیا، نہ TV نکالا گیا. نواز شریف ان سے محسوس ہوتے رہے. اور یہ جو عرفان صدیقی صاحب کی آپ نے بات کی کہ جی مجرم اور ان کے درمیان معاہدہ ہیں، چھوٹی سی مثال ہے. یہ خود اپنے لیڈر کے بارے میں بتانا پسند کریں گے. 4 سال سے بگوڑا تھا، کس قانون کے تحت اس کو ہتھکڑیاں نہیں لگی، کس کرو فر اور شان اور شوکت سے ان کو لایا گیا. یہ معاہدہ ایک مجرم اور ریاست کے بیچ نہیں تھا. دڑا دڑ اس کو بریتیں دی گئی، اس کی بیٹی کو دی گئی، اس کے بیٹوں کو دی گئی، اس کے بھائی کو دی گئی، مقصود چپڑاسی کو دی گئی، زرداری کو دی گئی. یہ مجرمان اور ریاست کے مابین کوئی معاہدہ نہیں تھا. ایویں ہی انصاف کے جو یہ دریائیں تھی وہ انہی کے لیے کھول دی گئی اور انصاف انہی پہ برس پڑا. یہ سارے مجرم تھے، سزا یافتہ لوگ تھے، باغی ہوئے تھے. اور ان کے ساتھ جو جس طرح ہوا، اور پھر این اسی دور میں 2 سالوں کے اندر ان کو جناب دریا دلی ہے اور سخاوت ہے. اور انہی 2 سالوں میں خان صاحب توشہ خانے میں ایک گاڑی پہ، جبکہ اسی توشہ خانے سے 3 گاڑیاں زرداری صاحب نے نکالی ہیں، ایک بلٹ پروف گاڑی 6 لاکھ پہ میاں نواز شریف نے نکالی ہے. ان کے تو ٹرائل نہیں ہے، ایک گاڑی پہ خان کے یہ ٹرائل بھی ہوتے ہیں، سزا ہو جاتا ہے اسی دور میں جب یہ بری ہو رہے ہیں. اچھا، ابھی PTI نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے مروت صاحب، I'm sorry ہم کریں گے. عدت کیس پہ ذرا سنی جی، عدت کیس پہ کس نے گھناؤنے اور اخلاقیات سے گھرے ہوئے الزامات لگائے گئے اور کن کن لوگوں کو لایا گیا اور کس طرح بے شرمی سے اسکرین پہ بٹھا کے قوم کو وہ کچھ بتایا گیا جو ہماری معاشرتی اقدار افورڈ نہیں کر سکتی ہے. اور پھر وہاں اس میں بھی سزا ہوتی ہے. پھر سائفر کیس آتا ہے، اس میں بھی سزا ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک ہی عدالت اور 2 مختلف معیار، یہ نہیں چلے گا. ویسے مروت صاحب، اگر کل کو انصاف کی دیوی آپ لوگوں کے اوپر مہرباں ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے انصاف کو، اس طرح کے انصاف کو؟ میرے خیال میں ایسی انصاف کی دیوی کو مار ہی دینا چاہیے جو کبھی ایک پہ مہربان ہوتی ہے، کبھی دوسرے پہ. قانون کہتا ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، وہ تفریق نہیں کرتا ہے کہ یہ نواز شریف ہے اور یہ عمران خان ہے.
اور یہ وقت کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس پہ مہربان ہے اور کس پہ نہیں ہے. انصاف ہونا ہے تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا چاہیے. ہمیں وہ انصاف کا معیار چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو پورا عدالتی ڈھانچہ جو ہے اپوزیشن کے پیچھے پڑ ٹھیک ہے. جاتا چلیں اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچز کی بات کر ہی رہے ہیں تو سینٹ کے انتخابات بھی مروت صاحب قریب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم بوائیکاٹ کرنے کی طرف آئیں گے. یہ پارٹی جو بوائیکاٹ سندھ کے اندر سینیٹرز کر رہی ہے, از دس دا رائٹ سٹیپ آپ کی نظر میں؟ بیکاز پارٹی کے اندر بھی بہت ساری مختلف آراء پائی جا رہی ہیں آج کل مختلف معاملات کے اوپر, وچ از ویری اسٹرینج. وہ پارٹی کے اندر بات ہونے کی بجائے میڈیا کے اوپر جنرلی بات ہو رہی ہوتی ہے اس حوالے سے. نہیں, سندھ کے صدر ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بیان دیا ہے تو پارٹی کے ایک ذمہ دار شخص ہیں. اور سندھ میں کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے؟ پوری اربن سندھ جو ہیں وہ تمام سیٹیں ہم جیتے ہیں. جو ایم کیو ایم کو دی گئی 17 سیٹیں اور جو صوبائی سیٹیں نشستیں ہیں 40 کی لگ بھگ صرف کراچی کی, وہ سب ہم سے چھین لی ہے فارم 47 پہ. تو کون سا, اور اس میں جو ہم نے بائیکاٹ کیا ہے اسی اسمبلی میں اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم 10 سیٹیں جیتیں گے. اچھا, ویسے ذمہ دار تو اسد کیسر صاحب بھی ہے نا مروت صاحب؟ آپ نے فرمایا کہ سندھ ذمہ دار ہے نا, وہ پارٹی میں ذمہ داران میں سے ایک ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں نا, سینئر رہنما سمجھے جاتے ہیں. ایم آئی کریکٹ؟ نہیں, اسد کیسر صاحب تو ہمارے انتہائی سینئر. اسد کیسر صاحب نے فرمایا ہے کہ سی ایم کے پی کے کو وفاق کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں رکھنے چاہیے. یہ صحیح ذمہ دارانہ بیان ہے؟ گزارش یہ ہے کہ 2 تصویریں گردش کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے گھر اور وہ تصویر آئی ہے کہ وہ بغل گیر ہو رہے ہیں. اسی محسن نقوی کے دور میں اور انہوں نے اسی علی امین خان کو پولیس کے ذریعے اغوا کرایا, ان کے ناخن اکھڑوائے, اس کے گردن پہ کرنٹ لگوائے, ان کو 38 گھنٹے جو ہیں ہتکڑیاں ان کی گردن سے لے کے پاؤں تک جو ہیں ڈالی گئی تھی. اور یہ محسن نقوی صاحب کی ایما پہ ہوا تھا. لیکن وہ پٹھان ہیں, اس کے گھر میں آیا تو وہ نکلا ہے اور اس کو ریسیو کیا ہے. اور یہی ہمارے ویلیوز ہے, ہمارے ایتھکس ہیں, اس کو ہم خرابی نہیں گردانتے ہیں. جو اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب ہمارے انتہائی معتبر اور ہمارے سینئر ہیں. میں یہ ریلیم یا یہ کریڈٹ یا یہ فیصلہ چیف منسٹر کے پی کو کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک وفاقی حکومت کے ساتھ یا جو ہمارے سیاسی حریف ہے کس حد تک ان کو ان کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں چیف منسٹر کو یہ بتاؤں. البتہ ان کو یہ ضرور احساس ہیں اب کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں سرکاری اجلاسوں میں کوئی جپیاں, کوئی پیار محبت, کوئی یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ روایات ہے, پختون روایات ہے کہ گھر پہ کوئی آ جائے تو پھر اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا ہے, عزت تعظیم دی جاتی ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جپیاں ڈالی جائیں جب ملاقاتیں ہوں. مروت صاحب, اسٹیٹ کے معاملات تو اسی طریقے سے چلتے ہیں, پرسنل گرج کی بیسس کے اوپر اسٹیٹ کے معاملات تو نہیں چلائے جا سکتے. میں نے یہ کہا گھر میں اگر آیا ہے تو کوئی اس میں ہمیں غلطی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اگر سرکاری دفاتر میں میل ملاپ ہو تو احتیاط برتنا چاہیے. مطلب پرسنل گرجز اتنی بڑھ جائیں کہ سرکاری معاملات کے اندر بھی وہ رکھنا ڈالنے لگے. مروت صاحب, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے اور فیڈرل کے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے ٹائٹنڈ ہی رہنے چاہیے, مطلب تھوڑی تناؤ رہنا چاہیے ان کے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تناؤ نہیں رہنا چاہیے. کوئی پیار محبت کی پینگے ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں. وی مین اونلی بزنس کی حد تک بات ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہی ہے نا, کون سی پیار محبت اور تناؤ, یہ ایک طرف عوام پاکستان ہے اور دوسری طرف قبضہ مافیا ہے. یہ جو ان کو بٹھایا ہوا ہے صدر اور وزیر اعظم اور یہ گورنر, یہ سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے, یہ تو اجنبی ہیں ایوانوں میں. Got your point مروت صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد اینڈ پہ لاسٹ سیگمنٹ میں کچھ اور انٹرسٹنگ بات کریں گے. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شہر قائد کراچی اس ٹائم پر اسٹریٹ کرمنلز کے نرغے میں ہے.
आए रोज कोई ना कोई ऐसी वारदात देखने में आती है जहां कोई मासूम शहरी जो कि घर से रोजगार के लिए निकलता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जिंदगी जीने की अब वो जो राइट था वो शहर कराची के अंदर खत्म होता चला जा रहा है। पिछले 3 माह के अंदर, इस साल के पहले 3 माह के अंदर 49 अफराद अपनी जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं। कहीं किसी को गोली का निशाना बनाया गया मुजाहमत पर, कहीं इस बात पर मुजाहमत की गई कि गाड़ी छीनी जा रही है, कहीं मोबाइल, और उसके ऊपर गाजर मूलियों की तरह कराची के बासियों को काटा जा रहा है ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वजह से। तकरीबन 650 अफराद इन 3 माह के अंदर जख्मी हुए इस तरह की वारदातों के अंदर। और सोने पर सुहागा ये कि इस शहर के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से लोगों को रोजी देता है, जहां डेवलपमेंट के काम बहुत पीछे हैं, वहां स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ एक तशवीश की बात है। क्योंकि एक पॉइंट पर मामला इस हद तक आ गया था कि स्ट्रीट क्राइम ना होने के बराबर था। खवातीन की इस्मत दरी करना सड़कों के ऊपर, और अब ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स का लोगों को मारते चले जाना, ये तशवीशनाक है। इसके ऊपर वजीर दाखिला सिंध का जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है लेकिन मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। अगर 3 माह के अंदर 50 के करीब अफराद की जान चली जाए तो इसको बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं कहा जाता है। इस टाइम पर सिंध हुकूमत को यह जवाब पेश करने की बजाय फौरी तौर पर इस मामले का सद्देबाब करना होगा। अगर वो ना हुआ तो कराची के शहरियों को फिर कानून अपने हाथ में लेना मजबूरी बन जाती है, जहां हम देखते हैं कि डाकुओं को पकड़ के फिर शहरियों के हाथों जब वो पिटते हैं तो वो भी जिंदगी जो है वो उससे हाथ धो बैठते हैं। सूरत हाल अल्लाह करे बेहतर हो। शहर कायद की इस खबर के साथ और इस सूरत हाल के साथ और दुआ के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।